अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों साथियों, SIO यूपी ईस्ट की तरफ से जो सीरीज चलाई जा रही है फलस्तीन इशू को समझने के लिए, आज उस सीरीज का ये अगला वीडियो आपके सामने मौजूद है। आज हमारे बीच हिंदुस्तान के एक मारूफ शख्सियत जनाब सैयद कासिम नसूर इलियास साहब मौजूद हैं। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ आप कई मिली तंजीमों से वाबस्ता भी हैं। आज हम आपसे समझेंगे कि फलस्तीन के जो मौजू है, फलस्तीन का जो इशू है, उसमें दुनिया का क्या रेस्पॉन्स है, दुनिया उसको क्या चाहती है, दुनिया उसको किस तरीके से देखती है, और बिलखसूस हिंदुस्तान के तनाजुल में हिंदुस्तान क्या चाहता है, इंडिया का क्या रोड मैप है, इंडिया का क्या फिक्र है उस फलस्तीन के मामले को लेके। तो अब मैं सीधा आना चाहूंगा इलियास साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम दोस्तों और साथियों, फलस्तीन का मसला आज पूरी दुनिया के लिए एक ये बहुत अहम इश्यू बन चुका है। इस मसले को समझने के सिलसिले में हमें ये देखना चाहिए कि इस मसले को पैदा करने में और यहां तक पहुंचाने में किन किन ताकतों का क्या रोल रहा है और आज भी वो किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज की रिश्तवानियां कर रही। हम ये समझते हैं कि इसराइल एक लेजिटिमेट और जायज स्टेट है, जैसा कि दुनिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि मॉडर्न दुनिया की, जदीद दुनिया का सबसे बड़ी बेईमानी है जो एक कौम के साथ की गई। जब खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद बरतानिया उस इलाके में एक तरह से काबिज हो गया था और उसने उस पूरे इलाके को कॉलोनी बना ली थी, तो 1912 में आप सोचिए कि यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, बिलखुसूस अमेरिका में और बरतानिया में और जर्मनी में। उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से ताबीर किया जाता है। तो यहूदी बराबर सफेद फाम अक़वाम की, खास तौर से बरतानिया, यूरोप और अमेरिका की चेहरादस्तियों का शिकार रही है कौम। इसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है। यह और बात है कि यह कौम खुद एक साजिशी जहन रखने वाली कौम थी, तो ये जहां भी रहे वहां उन्होंने साजिशें की। बहरहाल, लेकिन जब ये यूरोप को यह एहसास हुआ कि फलस्तीनियों को हमें यहां से बेदखल करना चाहिए और किसी ऐसी जगह पे उनको आबाद करना चाहिए जहां से ये हमारे लिए भी कोई सरदर्द न रहे और इनकी एक मुस्तकिल रियासत बन जाए, तो फलस्तीन को होना तो ये चाहिए था कि इसराइल जिन इलाकों में रह रहा था, चाहे वो यूरोप के इलाके थे, चाहे वो रशिया के इलाके थे, चाहे वो अमेरिका के इलाके थे, वहीं कोई सेटलमेंट इनके लिए किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बजाय इसके पहली बार बरतानिया ने बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से हमें वाकिफ है कि 1912 में यह फैसला किया कि हम एक फलस्तीन के इसराइल को एक रियासत की शक्ल में आबाद करेंगे मशरिक़ वस्ता में, और खास तौर से उन इलाकों में जहां बैतुल मक़दस और फलस्तीन है। यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि यहूदियों को मशरिक़ वस्ता से और फलस्तीन से और उन इलाकों से निकाला गया था और अब वो वापस अपने वतन लौट रहे हैं। इनको गलत बात है। वहां पर एक लंबे अरसे से मुसलमानों का वो इलाका ज़ेर तसल्लुत रहा था, उससे पहले ईसाइयों के ज़ेर तसल्लुत रहा था। फलस्तीन यानी यहूदी कभी रहे कभी नहीं रहे, इस तरह की पूरी तारीख रही। बहरहाल, जब दूसरी जंग अजीम के बाद, यानी इस दरमियान में 1912 से लेकर 1947 तक बराबर यहूदियों को माइग्रेट करके वहां से यूरोप से, अमेरिका से लाया गया, यहाँ के आबादी के तनासब को बिगाड़ा गया और यहाँ पे एक साइजेबल पॉपुलेशन को मुंतकिल किया गया। और 1948 में पहली बार यानी वहां जो मौजूद इसराइली थे, वहां जो मौजूद यहूदी थे, उन्होंने अमेरिका और बरतानिया की पुष्पनाही से ये यानी एक अपनी रियासत डिक्लेयर कर 1948 में। और 1948 में पहली बार नकबा हुआ। नकबा जिसे हम कहते हैं, नकबा बुनियादी तौर पे ये था कि फलस्तीनियों को जबरन उनकी जमीनों से
ہٹایا گیا، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، ان کو کھدیڑا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کی شاید وہ واحد قوم ہے فلسطینی جو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے. اپنے وطن سے ان کو بے دخل کر دیا گیا. تقریباً 50 لاکھ کے قریب فلسطینی جو ہے اس وقت باہر کے ملکوں میں آباد ہیں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں، چاہے وہ دنیا کے دیگر ممالک ہوں. اور پھر 1948 کے بعد جب یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہم ایک اسرائیلی ریاست قائم کر رہے ہیں یہاں پہ، ریاست کا قیام کیا، تو سب سے پہلے جس ملک نے اس کو ریکگنائز کیا وہ امریکہ تھا. اور اس کے بعد سے 1948 میں جن زمینوں سے ان کو بے دخل کیا گیا تھا، یو این او درمیان میں آئی، اس کے بعد تقسیم ہوئی کہ بھائی یہ علاقہ فلسطینیوں کے لیے ہوگا، اتنا علاقہ یہودیوں کے لیے تھا. وہ تقسیم بھی غیر منصفانہ تھی، وہ آبادی کے حساب سے نہیں کی گئی تھی تقسیم. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1948 کے بعد اسرائیل کے جو جارحانہ عزائم تھے، جو اسرائیلی ریاست بن گئی تھی، یہودیوں کے جو طریقے تھے انہوں نے کھدیڑنا شروع کیا، فلسطینیوں کو بے دخل کرنا شروع کیا، اور پورا عرب ممالک جو تھے اس کے آس پاس کے وہ خاموش تماشائی بنے رہے. پہلی بار 1967 میں عربوں کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں عربوں کو شکست ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس شکست کے نتیجے میں پھر اسرائیل کے حصے میں بعض اور علاقے آ جاتے ہیں اور انہیں وہ کھدیڑ دیا جاتا ہے مزید فلسطینیوں کو. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1971 میں دوسری جنگ ہوتی ہے اور اس میں بھی عربوں کو شکست ہوتی ہے. 6 دن کے اندر وہ جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، عربوں کو شکست ہوتی ہے، اور اب اسرائیل کو ایک طرح سے وہاں پر ایک بڑے علاقے تک تسلط حاصل ہو جاتا ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ یروشلم اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ، ایسٹ یروشلم کا اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا یہ پورا علاقہ یو این او کے انتظامیہ کے تحت ہوتا ہے، اور یو این او جو ہے جارڈن کے تحت میں اس کی وقف کی پراپرٹیز کو وہاں مینیج کرتا رہا. لیکن اسرائیل کے عزائم تو یہی تھے کہ وہ یروشلم کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہاں پہ سلیمان ٹیمپل بنانا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے جو جارحانہ عزائم وہ باقی رکھے. آپ دیکھیے کہ ایک طرف سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا، انہیں کھدیڑتے کھدیڑتے 2 علاقوں کے اندر محصور کر دیا گیا، ایک غزہ پٹی کا علاقہ اور دوسرا ویسٹ بینک کا علاقہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر بھی اسرائیل کا ہستکشیپ، اس کی مداخلت ہوتی رہی. اور خود آج آپ دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ ان علاقوں میں، یعنی یہ جو آپ کے ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اس علاقے کے بھی بہت بڑے حصے کو انہوں نے یہودی آبادی کے سیٹلمنٹ بنا کر، ناجائز سیٹلمنٹ بنا کر وہاں پہ قبضہ کر لیا. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، اچھا اس درمیان میں کئی بار یو این او کی سطح پر قراردادیں آئی، کئی بار یو این او نے اسرائیل کو ایڈریس کیا، لیکن ان قراردادوں کا اسرائیل نے کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا. تقریباً 134-35 ایسی قراردادیں ہیں جو اسرائیل نے خاطر میں نہیں لایا. آپ جانتے ہیں کہ دوسرا ایشو ہمارے سامنے یہ ہے کہ فلسطین کا وہ جو پورا علاقہ ہے، چاہے ویسٹ بینک ہو، غزہ ہو، یہاں کے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اسرائیلی ریاست موجود ہے اور ایک فلسطینی ریاست موجود ہے، بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 2 علاقے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ، ان علاقوں کے اندر آپس میں بھی جانے آنے کی آمد و رفت کا یعنی آزادانہ موقع حاصل نہیں ہے. وہ بھی اسرائیل کے پرمیشن سے ہی غزہ سے ویسٹ بینک اور ویسٹ بینک سے غزہ لوگ آ سکتے ہیں، جو آج تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بار یعنی اس سے یہاں فتح تھی، اور فتح جو تھی وہ اس کی ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی مانی جاتی تھی فلسطین کی. لیکن جب انتخابات ہوئے تو اس میں انتخابات کے اندر حماس کو دونوں اکثریت حاصل ہو گئی اور حماس اور فتح کی ملی جلی سرکار بنی. اس کے باوجود بھی کہ فتح کو اکثریت یعنی حماس کو اکثریت حاصل تھی، لیکن انہوں نے ایک ملی جلی سرکار بنائی. لیکن بعد میں یعنی ظاہر ہے کہ یہ سرکار چل نہیں سکی اور یہ جو زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی فتح کے ذریعے سے. تو پھر اب وہ صورتحال یہ ہے کہ فتح کا قبضہ جو ہے وہ ویسٹ بینک پر ہے اور حماس جو ہے وہ غزہ کے اوپر ہے. آپ دیکھیے اب تک کے حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 بار معرکے ہوئے، 2008 میں، 2012 میں اور 2014 میں، اور اب ریسنٹلی ابھی جو واقعہ ہوا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے دنیا کے اندر، یہ باور کرانے کی کوشش جا رہی ہے کہ حماس ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن،
بالکل غلط بات ہے. حماس جائز طریقے سے الیکٹ ہو کے اقتدار میں آئی تھی. ظاہر بات ہے کہ ایک طرف ایک وہ ملک ہے جس کے پاس عسکری ڈیفنس کے اعتبار سے بڑے بڑے آلات ہیں, میزائل ہیں, توپیں ہیں, اور دنیا کا ایک بڑا طاقتور ملک ہے. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور کچھ بھی یعنی آپ کے بچے پتھر اٹھاتے ہیں تو آپ کو ملٹری آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یعنی یہ دنیا کا جو ریسپانس رہا ہے کہ دنیا نے ایک یعنی جدید دور کا یعنی عجیب و غریب المیہ ہے جو دنیا اپنے آپ کو ہیومن رائٹس چیمپئن کہتی ہے, جو بڑے ممالک ہیومن رائٹس چیمپئن بتاتے ہیں, جو ملکوں کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اللیجیٹمیٹ ملک کو کریٹ کیا, وہاں کی آبادی کو بے دخل کیا, انہیں جو ہے کھدیڑ کے 2 جیلوں میں منتقل کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہاں پہ ایک اسرائیل کی شکل میں ایک انتہائی جارحانہ, انتہائی ٹیررسٹ قسم کی اور ایک طرح سے نسلی ریاست قائم کی گئی, اور اپارتھائڈ اسرائیل کے بہانے کا اپارتھائڈ اسٹیٹ. تو یہ آج کے جدید دور کے ان لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں, ان لوگوں نے کیا جو دنیا سے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں نے کیا جو دنیا میں ملکوں کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک ملک کو اپنے جائز حق سے بے دخل کر کے ایک قوم کو اس کو 2 بڑے بنکروں کے اندر, 2 بڑے جیلوں کے اندر منتقل کر دیا گیا, اور پورے آبادی کے اندر اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے, اور اس کو کوئی دنیا کوئی طاقت روکنے کی کوشش نہیں کرتی. آپ جانتے ہیں کہ اس پورے صورتحال کے اندر 2 لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی اس میں سب سے بڑے مجرم مسلم ممالک. آپ جانتے ہیں کہ اتنے سارے مسلم ممالک, اسرائیل کے آس پاس کتنے مسلم ممالک ہیں, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف جارڈن ہے, ایک طرف سعودی عرب ہے, ایک طرف شام ہے, ایک طرف لبنان ہے, اور پورا خطہ جو ہے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے. لیکن مسلم ممالک کی شرمناک شکست 1967 میں اور 1971 میں, اور اس کے بعد مسلم ممالک پہ جو حکمراں اس وقت مسلط ہیں وہ خود امریکہ اور یورپ کے جو ہے ایک طرح سے حاشیہ بردار ہیں, ایک طرح سے ان کے وہ کٹ پتلی حکمراں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ امریکہ اس خطے میں چاہتا ہے یہ عرب ریاستیں اس کو کرنے پہ مجبور ہیں. افسوس کی بات مجھے یہ کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ عربوں میں تقریباً یہ اور بات ہے کہ سفارتی تعلقات صرف مصر کے ہوں, جارڈن کے ہوں, یا اب جو ہے کسی حد تک کے یو اے ای کے بن گئے ہیں وہاں پہ, لیکن بہرحال میرا اندازہ یہ ہے کہ درپردہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ ان سب اور ممالک کے ہیں جو آس پاس وہاں موجود ہیں. اور کوئی بھی عرب ممالک اب یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو بے دخل کیا جائے, مشرق وسطیٰ یعنی یروشلم کو حاصل کیا جائے, بیت المقدس قبلہ اول کو ہمیں حاصل کرنا ہے. ابھی کسی کا اس پورے خطے کے اندر کسی مسلم ممالک کا یہ ارادہ نہیں ہے, کوئی یہ کوشش نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, ہم جیسے موجود ہیں ویسے موجود رہیں, اور فلسطین کا مسئلہ ہم ایک لپ سروس کے طور پہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ فلسطین ظلم نہیں ہونا چاہیے, ان کو ریاست ملنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں یو اے ای نے ایک یعنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے, سفارت تعلقات بھی, ٹریڈ تعلقات بھی. اور ابھی یہ اس پورے واقعے کے بعد جس بے دردی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا, جس بے دردی سویلین ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا, کتنے یعنی 267 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, جس میں ایک بڑی آبادی یعنی 59 سے زیادہ بچے شامل ہیں اور خواتین شامل ہیں. یہ یعنی جنگ کے اندر ہمیشہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل نارم ہے, جنگوں کا یہ اصول ہے کہ آپ سویلین آبادی کے اوپر میں حملہ نہیں کریں گے, اس پہ بمبارڈمنٹ نہیں کریں گے, بچوں کو نہیں ماریں گے, خواتین کو نہیں ماریں گے. لیکن اسرائیل برابر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی دنیا اس کو پر لگام لگانے کی تیار نہیں. اب یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے, اس حالیہ واقعے کا پس منظر یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابھی یعنی غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ وہ فلسطینی جو یروشلم میں اور آس پاس کی آبادیوں میں اس میں آباد ہیں, اور وہ ان کو مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت ہے. رمضان کے مہینے میں وہ مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں, نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان پر ملٹری کے ذریعے سے مداخلت ہوتی ہے, حملہ کیا جاتا ہے. اور جو شیخ جرہ کا علاقہ ہے جہاں یعنی فلسطینیوں کی آبادی ہے, وہاں سے ان کو بے دخل کر کے وہاں بھی اسرائیل کے یہودیوں کو سیٹلمنٹ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو جب یہ کوشش اپنے شباب پر پہنچ گئی اور پوری دنیا سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں کرنے لگی, اس موقع پر حماس نے یہ محسوس کیا کہ حالانکہ یہ پورا علاقہ جو ہے ویسٹ بینک کے طویل میں آتا ہے, لیکن حماس نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس وقت خاموش رہ جائیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جانے کی جو اجازت ہم کو حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور مسجد اقصیٰ پہ یہ قبضہ کر کے وہاں پہ
ہیکل سلیمانی قائم کر دیں گے اور بیت المقدس کو مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ جب چنانچہ انہوں نے اپنے طرف سے میزائل داغے اور اسرائیل کو جو بے لگام ہو چکا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں جو حکومت ہے، نیتن یاہو کی جو حکومت ہے، وہ حکومت عوام کا اعتماد ہو چکی ہے۔ 4 بار الیکشن ہوئے ہیں، اب تک کہ کسی کو بھی میجورٹی حاصل نہیں ہو سکی ہے، اور 5ویں بار کا الیکشن سامنے ہے۔ تو نیتن یاہو کی ایک کوشش تھی، یہ سب جو کچھ کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ بھی تھا، نیتن یاہو کی کوشش تھی کہ وہ پھر سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ ہموار ہو۔ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان پہ بہت ساری چیزوں کے الزامات ہیں، لیکن وہ عوام کے اندر مداخلت، عوام کے اندر اپنی پذیرائی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی کہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، نوازیوں پہ حملہ کیا، اور اس کے ساتھ شیخ جرہ سے لوگوں کو کھدیڑنے کی کوشش کی۔ لیکن جب اس حماس کی طرف سے اٹیک ہوا تو اس کے بعد دیکھیں، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگریشن حماس نے کیا، پہلے شروعات حماس نے کی، اس نے میزائل داغے، بالکل غلط بات ہے۔ پہلے اگریشن اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، اس نے شیخ جرہ کے لوگوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے جو ہے فلسطینیوں کو رمضان کے مقدس مہینے میں جو نماز پڑھنے بیت المقدس جا رہے تھے ان پر حملہ کیا تھا، ان کو وہاں سے کھدیڑنے کی کوشش کی تھی، خواتین کو بڑے پیمانے پر کھدیڑا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں یعنی حماس کی طرف سے میزائل داغے گئے تھے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے واقعے کا ایک خوشگوار پہلو یہ ہے، ایک بہت ہی اچھا پہلو یہ ہے کہ ایک ایسی قوم، یہ 4تھی نسل ہے فلسطینیوں کی، ایک ایسی قوم غزہ کے اندر تیار ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے عجیب و غریب منظر ہے، ایک طرف اسرائیل کے توپے ہیں، اسرائیل کے ٹینک ہیں، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں پتھر لے کے موت سے بے نیاز ہو کر بے خطر کود پڑتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، پتھر لے کے مارتے ہیں، فوجیوں سے بھڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی نظارہ پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو ملا ہے آپ کو؟ عجیب و غریب قوم ہے، موت کا خوف خط نکل گیا، لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے ختم ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بچے بڑے پیمانے پہ یتیم ہو رہے ہیں، لیکن اگلا بچہ تیار ہو جاتا ہے میدان میں۔ یہ جہاد کا جذبہ، یہ شہادت کی آرزو یا تو ہم نے اس وقت سنی تھی قرن اولیٰ کے مسلمانوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان میں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے یہ بچے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں پوری قوم کا۔ یعنی بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ آج عالم اسلام سو رہا ہے، آج مسلمان سوائے قراردادیں منظور کرنے کے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، صرف مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن جو قوم لڑ رہی ہے، جو قوم میدان کے اندر موجود ہے، وہ قوم ہے جو فلسطین کے اندر ہے، وہ قوم ہے جو غزہ کے اندر ہے، وہ بچے ہیں، وہ ہماری خواتین ہیں، مائیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک بچہ شہید ہوا، دوسرا بچہ حاضر ہے، وہ مائیں ہیں جو آرزو کرتی ہیں کہ شاید میرے اور بچے ہو تو میں اس کو قربان کر دیتی ہے، آج غزہ پر، آج فلسطین پر، آج بیت المقدس کی آزادی پر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس سچویشن میں حماس کو مجبوراً مداخلت کرنی پڑی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 11 دن کی اس کوشش سے حماس کے میزائلوں کی حیثیت ہم جانتے ہیں، لیکن وہ میزائل جب داغے جاتے ہیں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے اسرائیل کے اوپر، اتنا عسکری طور پہ مضبوط اسرائیل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہودی بنکروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے بنکروں کے اندر چھپنے کے لیے، دبنے کے لیے۔ اور یہ جو 1000-2000 قریب جو میزائل داغے گئے ہیں، ان میزائلوں نے ناطقہ بند کر دیا۔ اور یہ جو امریکہ کے کہنے پر اور مصر کی کوششوں سے یہ جو سیز فائر ہوا ہے، یہ سیز فائر اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل کے حالات وہ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ جی تو یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن یہ ہے کہ آج اسرائیل کو دب کر یعنی یہ اس کے لیے تیار ہونا پڑا، اس ٹرسٹ کے لیے، اس لیے کہ اس کی آبادی پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نتیجے میں 267 ہمارے یعنی لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں کہ 49 چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین شہید ہوئی، لیکن یہ قیمت کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام اور اجر سے نوازا جائے گا۔ یہ شہید ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے نتیجے میں یہ زندہ ہیں، زندہ جاوید ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام پائیں گے۔ تو یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پورے
معاشرے کے اندر مسلم حکمراں اور مسلم ریاستیں سوائے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے، سوائے قراردادیں منظور کرنے کے اور کیا کر پاتے؟ آج مجھے اس بات پہ گفتگو کرنی ہے کہ ہمارے ملک کا کیا رویہ ہے اس پورے صورتحال پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹریڈیشنلی جب سے ہمارا ملک قائم ہوا اس وقت سے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور گاندھی جی نے بہت ہی اس زمانے میں 1947-47 میں بات کہی تھی کہ جس طرح جرمن جرمنیوں کے لیے، جس طرح برطانیہ برطانیوں کے لیے، اس طرح فلسطین فلسطینیوں کے لیے۔ اور 1992 تک ہم نے اسرائیل کو اس ملک میں اپنا سفارت خانہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس وقت بھی ہمارے پی ایل او کے ساتھ میں ہمارے تعلقات تھے، سفارت تعلقات تھے۔ اور 1952 میں پہلی بار 1992 میں یہ اور بات ہے کہ ہمارے تعلقات تھے لیکن سفارت تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ 1952 میں پہلی بار نرسمہ راؤ کے زمانے میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہندوستان کے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہوئے کہ عربوں کے رویے میں تبدیلی آئی تھی، اور ہندوستان نے محسوس کیا کہ جب عرب اسرائیل تعلقات بنا سکتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے۔ بہرحال 1992 میں ہمارے ملک میں اسرائیل کے ساتھ سفارت تعلقات قائم ہوئے، لیکن اس موقع پر ہماری مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اس وقت ہم بابری مسجد کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، بابری مسجد شہید کر دی گئی تھی اور ہم اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکے، ہمارے ملک میں سفارت تعلقات قائم کریں۔ لیکن بہرحال ہمارے فلسطین سے تعلقات باقی رہے، اور ہمارا فلسطین پہ جو موقف تھا، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دو ریاستی جو فارمولا ہے ہم اس کے حق میں ہیں، اور ہم اس فلسطینیوں کے ایک جائز لینڈ کے حق میں ہمیشہ سے رہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد 1998 میں جب 99 میں واجپئی صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو یہ سفارت تعلقات ایک حساس تعلقات میں منتقل ہونا شروع ہوئے، اسٹریٹجک تعلقات میں منتقل ہونا شروع ہوئے، اور 1914 سے اب جو ایک حکومت یہاں پہ بی جے پی کی حکومت مودی صاحب کی قیادت پہ موجود ہے، اس حکومت نے یہ تعلقات کو اور آگے بڑھایا ہے۔ اب ہمارے اسرائیل سے ڈیفنس ریلیشنز بھی ہیں، ہمارے عسکری تعلقات بھی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں، اور ہمارے تجارت تعلقات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے اسرائیل کے ساتھ۔ اور ظاہر بات ہے کہ اب ہم اسرائیل سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے RSS اور اس طرح کی تنظیمیں کہ مسلمانوں کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ اسرائیل نے تجربات کیے وہ تجربات کو یہاں بھی یہ دہرانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی حال ہی میں اس پورے واقعے کے تناظر میں جو اسٹینڈ ہمارے ملک نے بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور سے UN میں لیا تھا، وہ اسٹینڈ میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم دو ریاستی فارمولے کے حق میں ہیں، اور اس خطے کی اور خاص طور سے یروشلم اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو کچھ جارحیت ہوئی ہے اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک لیجیٹمیٹ اسٹینڈ اور یہ جو ہمارا دیرینہ موقف تھا، اس موقف کا اظہار ہوا اس ملک کی طرف سے۔ اس کو یعنی ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، مسلمانوں نے سپورٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے ملک نے بہت صحیح اظہار خیال کیا، لیکن یہ صرف اظہار خیال کے حد تک موجود رہا۔ اب جب یونائیٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کونسل کے اندر یہ قرارداد آئی مسلم ممالک کی طرف سے کہ اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے یروشلم میں بھی اور یعنی بیت المقدس میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو حملے کیے ہیں غزہ کے اوپر میں، اس کے خلاف جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے، وہ انکوائری کرے، اور اگر اسرائیل جنگی جرائم کو مرتکب قرار پاتا ہے تو اس کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کے لیے کوئی مضبوط کوشش ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقف کے بعد جو موقف ہندوستان نے ابھی چند دن پہلے لیا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان اس میٹنگ میں شریک ہوتا اور اس ریزولوشن کی تائید کرتا، لیکن ہندوستان نے ایبسٹین کیا اس میٹنگ سے، وہ غیر حاضر رہ کر یہ ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام کرنے کے حق میں نہیں ہے جس سے کہ اسرائیل کے یہ جو حرکتیں ہیں اس کو قابو میں رکھا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹینڈ تھا یہ ہندوستان کے دیرینہ موقف کے خلاف ہے، ہندوستان کے ابھی حال میں لیے گئے خود مودی سرکار کا موقف لیا گیا تھا اس موقف کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال یہ صحیح نہیں ہے، ہندوستان کو اپنے پرانے موقف پہ واپس جانا چاہیے، اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں پر دو ریاستی فارمولے کے تحت میں آبادی کے تناسب سے علاقے کی تقسیم ہو، بیت المقدس اور یروشلم اور فلسطین کا پورا علاقہ مسلمانوں کو واپس ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی اس جو فلسطین کے جو لوگ ہیں
جو کہ ایک طرح سے قید ہیں دو جیلوں ان کے کوئی سفارت تعلقات نہیں ہے کسی سے، وہ ہر چیز کے لیے اسرائیل پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسرائیل جب چاہتا ہے ان خطوں کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ انہیں ایک سورین اسٹیٹ کے طور پر ایک اپنی آزادہ ریاست قائم کرنے کا انہیں اختیار حاصل ہونا چاہیے، جہاں پر ان کی حکومت ہو، جہاں پہ ان کے سفارت تعلقات ہو پورے ملک میں، اور ان کو ریکگنائز کیا گیا پوری سطح پر فلسطین کی ریاست کو، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یروشلم ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو یروشلم سے بے دخل کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے جو اپنا وہاں پہ راجدھانی قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح امریکہ نے اپنی وہاں ایمبیسی شفٹ کی ہے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور خاص طور سے اقوام متحدہ کی موجودہ موقف کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں واپس ہونی چاہیے، اسرائیل کو وہاں سے اپنا ہیڈ کوارٹر ہٹانے کی طرف وہ کرنا چاہیے، اور امریکہ کو بھی وہاں سے اپنا سفارتخانہ ہٹانا چاہیے، اور وہ پورا خطہ جو ہے فلسطینیوں کو واپس ملنا چاہیے، اور ایک دو ریاستی فارمولہ ایک ایسی شکل میں سامنے آنا چاہیے جس میں فلسطین کی ایک آزاد اور ایک خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کو اور پورے ملکوں کو، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا 1948 میں کہ ایک لیجیٹیمیٹ ملک کو بے دخل کر کے ایک قوم کو اپنے خطے سے بے دخل کر کے ایک جارحانہ قوم کو ایک آکوپائڈ لینڈ بنانے کے لیے ایک اپنے تسلط میں لے کے جبرن مسلط ہونے کے لیے جو موقع فراہم کیا تھا، اس کے تدارک کے لیے اور اس پورے واقعے کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہے پھر سے یہ کوشش کریں کہ اسرائیل کو لگام دی جائے اور اسرائیل کو واپس اپنے خطے کے اندر محدود کیا جائے، اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم ہو، اور دنیا میں جتنے فلسطینی مہاجر کی حیثیت سے بٹے ہوئے ہیں اور بے دخل ہیں اور اسٹیٹ لیس ہیں، ان سب لوگوں کو اپنے خطے میں واپس جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہی ایک اس حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انلیجیٹیمیٹ ریاست کو جو اسرائیل کے شہر میں قائم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تھا۔ اس کو اگر بننا بھی تھا تو یہ یورپ کے اندر یا امریکہ میں کہیں بنتی، لیکن چونکہ اب ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پورے پرانے موقف کو دہرائیں گے، اب صورتحال یہی ہے کہ اسرائیل کی حیثیت سے ایک ملک اور فلسطین کی حیثیت سے ایک دو ملک طور پر وہاں پہ وجود میں آئے، اور فلسطینیوں کو پورا موقع ملے کہ وہاں پر وہ ایک منصفانہ، ایک آزاد، ایک خود مختار، ایک سورن اسٹیٹ قائم کر سکے، اور ان کے دنیا سے وسیع تعلقات ہوں جیسے کہ ایک ملک کے ہوتے ہیں۔ اور اس کو پروکار لانے کے لیے سب سے پہلی ریسپانسبلٹی مسلم ممالک کی ہے کہ وہ آگے آئے، اور اس کے لیے سفارتی سطح پر بھی، اس کے لیے ملکوں کی سطح پر بھی، اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم سمجھتے ہیں کہ عسکری سطح پر بھی کوشش ہونی چاہیے۔ یہی اس مسئلے کا ایک پائیدار حل ہے، اور اس کے طرف میں دنیا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ حل جتنا آپ اس واقعے کو یعنی اس ریاست کو بنانے میں وقت لیں گے، اتنا ہی پورے دنیا کی صورتحال انسٹیبل رہے گی، اتنا ہی اس پورے خطے کی صورتحال انسٹیبل رہے گی، اور جب تک کہ اسرائیل کے ان جارحانہ عزائم اور ٹیررسٹ حرکتوں کو لگام نہیں دی جائے گی، وہ صرف اس خطے کے لیے نہیں پورے دنیا کے لیے ایک بڑا خطرے کی شکل باقی رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے جائز حق کے حق میں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر ہندوستانی حکومت پر بھی ایک دباؤ بنائے کہ وہ ایک پائیدار حل کے سلسلے میں کوشش کرے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے جو بھی کچھ تعلقات ہوں ان تعلقات کا بھی تقاضا یہ کہ اسرائیل پر دباؤ بنائے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے راستے میں مزاحم نہ ہو اور اس کے لیے موقع فراہم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال ہے اور یہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اس مسئلے کو سارے دست حل کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جناب الیاس صاحب، بہت اہم باتیں آپ نے بتائیں کہ کیا طریقہ کار اور کیا راہ عمل ہم اختیار کریں ہندوستان کے تنازل میں کہ ہم اس پورے اللیگل آکوپیشن کو ختم کریں، یا ٹو اسٹیٹ سولوشن جو آپ نے بتایا بہت اہم باتیں تھیں وہ۔ انشاءاللہ یہ چیزیں جب کتاب کی شکل میں آئیں گے تو زیادہ واضح طور پہ ہمارے سامنے پیش نظر رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر الیاس صاحب، SIOUPeace کی طرف سے میں آپ کا مقروض ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ السلام علیکم۔